Hallelujah. 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 Praise God. So आज सुबह आपके दरमियान में आकर मेरा दिल खुदा की हजूरी में शादमानी से और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो आज सुबह आपके दरमियान हमें सलामती से लेकर आया और अपने कलाम की खिदमत के लिए खड़ा किया है। और इसके साथ ही शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ खुदा के खादिम अपने प्यारे भाई पास्टर सुहेल के लिए, उनकी मिसिस के लिए और इस शहर की जितनी भी लीडरशिप है, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि आज सुबह आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सके। मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि आपके साथ मिलकर सीखने के लिए आया, क्योंकि मैं खुद एक बाइबल का छोटा सा स्टूडेंट हूँ। हालेलुया। कितने लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? हालेलुया। आपको पता है कि जो खुदा का कलाम है ये पाक है, और जो लोग इसे सुनते हैं, इसे पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं और इस पर तवज्जो करते हैं, कलाम की कुदरत सबको पाक कर देती है। ये खालिस है जो हमें खालिस बना देता है। इसके अंदर कायम रहने की कुदरत है जो हमें भी जिंदगी के तमाम तर हालात में कायम रखता है। इसके अंदर रोशनी है, ये नूर है, ये हमें मुनव्वर कर देता है। ये शहद के छत्ते के टपकों से भी शीरी है, मीठा है, और ये हमारे अंदर से हर तरह की कड़वाहट को दूर करता है और हमारे अंदर मिठास भर देता है। इसके अंदर जिंदगी है, और जब हम इसे सुनते हैं तो हमारे अंदर जिंदगी की नदियां जो हैं जारी हो जाती हैं। इसमें शिफा है, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। जब हम इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारे अंदर हीलिंग को शुरू कर देता है। इसे सुनने से ईमान पैदा होता है। आइए इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। कलाम को खुदा का शुक्र हो। तो आज सुबह जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से अय्यूब की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत, बल्कि 2 हवाले हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और दोनों ही अय्यूब की किताब में से हैं। पहला हवाला अय्यूब 7:21 है और दूसरा हवाला अय्यूब 8:21 है। सो पहले हम अय्यूब 7:21 पढ़ेंगे। और आज सुबह हमारा जो मजमून है, जिस टॉपिक पर हम बात करने को है, वो है ना उम्मीदी में उम्मीद। सो आइए कलाम को पढ़ें। लिखा है, तू मेरा गुनाह क्यों नहीं मुआफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं ना होऊंगा। अगला हवाला पढ़ेंगे अय्यूब 8:21। यहां लिखा है, वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा और तेरे लबों को ललकार की आवाज से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सो ये जो 2 हवाला जात हमने अय्यूब 7 और 8 में पढ़े हैं, आप सब जानते हैं अय्यूब की बाबत कि अय्यूब एक ऐसा शख्स है बाइबल मुकद्दस में जिसकी बाबत यह लिखा गया कि वो एक रास्तबाज शख्स था, वो एक कामिल शख्स था, वो बदी से दूर रहने वाला,
وہ خدا سے ڈرنے والا شخص تھا، لیکن اس کے باوجود اگرچہ وہ راست باز تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ بدی سے دور رہتا تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا وقت آیا کہ ایک ہی دن میں اس کی زندگی میں یکے بعد دیگرے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک ہی دن میں اس کے سارے مال مویشی، سارے نوکر چاکر، سارا بزنس، ساری جائیداد، بلکہ 10 کے 10 بچے ایک ہی دن میں ختم ہو، سب کچھ ختم۔ اور جب آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صحت بھی چلی گئی، اسے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک دردناک پھوڑے نکل آئے، اور وہ ایک ٹھیکرا لے کر راکھ میں، خاک میں بیٹھ گیا۔ اب آپ غور کیجئے ایوب پر کہ اگرچہ اس کی دولت گئی، اگرچہ اس کے بچے گئے، اگرچہ اس کا بزنس، اس کی جائیداد سب چلا گیا، لیکن اس کا ایمان اور اس کا کردار نہیں گیا۔ وہ اپنے ایمان میں بھی قائم رہا اور اس کا کردار بھی قائم رہا۔ خداوند کے بڑے عظیم خادم گزرے ہیں، ڈاکٹر بلی گرام۔ انہوں نے کہا اگر آپ کی دولت چلی گئی تو کچھ نہیں گیا، اگر آپ کی صحت چلی گئی تو کچھ گیا، لیکن اگر آپ کا کردار چلا گیا تو پھر سب کچھ چلا گیا۔ اور بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں، جب ان سے کچھ لے لیا جاتا ہے، جب ان کا کچھ چھن جاتا ہے، جب ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی زندگی کے اندر ایک تلخی، ایک کڑواہٹ، ایک نا امیدی، ایک مایوسی، شکوے، شکایات اور بہت سی نامناسب اور غیر اخلاقیات ان کی زندگی میں نمایاں طور پر ان کے رویوں اور مزاج میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو کردار ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو رویہ ہے، وہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ایوب کی بات کرتے ہیں تو ایوب بائبل مقدس میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا کردار ہے۔ جب آپ ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اس کی سٹڈی کرتے ہیں، تو آپ پڑھیے گا، غور کیجئے گا، جتنی بھی بات چیت اس کی اور اس کے دوستوں کے درمیان میں ہوئی، کبھی کبھی ایک دم ایوب کے ایمان کا جو لیول ہے وہ آپ کو ڈاؤن لگے گا، ایسے لگے گا یہ روحانی طور پر یا ایمان میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے آپ کو وہ اپنے ایمان میں اس کا جو لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کے کردار کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگرچہ ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کا بندہ ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے کمزوری کا شکار ہوتا ہے، لیکن فوراً وہ اپنی کمزوری پر غالب آتا ہے اور اپنے ایمان کے لیول کو ڈاؤن ہونے نہیں دیتا۔ اور یہ شخص جو ہے، ہم سب اس کی مصیبت کے بارے میں جانتے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں اس کی مصیبتوں کے بارے میں؟ سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم اس کی مصیبت پر غور کرتے ہیں، اس سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن کبھی اس کی سرفرازی پر غور کیا؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ بیسیکلی تھا کیا، اور اس کے ساتھ ہوا کیا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا اس سچویشن میں وہ رہا کیسے؟ کیا تھا، کیا ہو گیا، اور جو کچھ ہو گیا اس میں وہ کیسے رہا؟ جب آپ ایوب ہی کی کتاب اور اس کے 29ویں باب کو سٹڈی کریں گے، پورے چیپٹر کو پڑھیے گا گھر جا کے، وہاں پر ایوب کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ کیسا شخص تھا۔
وہ اپنی سرفرازی کے دنوں کو یاد کرتا ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ ایوب ایسا شخص تھا کہ اس کے پاؤں مکھن سے دھلتے تھے. وہ ایسا شخص تھا, ایک دولت مند تھا, ایک عقل مند تھا, ایک صحت مند شخص تھا. اس کے بچے اس کے ساتھ تھے. وہ ایک عزت کی زندگی, ایک عشرت کی زندگی گزارنے والا شخص تھا. جوان, بزرگ, عمرہ اس کے سامنے خاموش کھڑے رہتے تھے. اس کی راستی, اس کے انصاف سے, اس کی حکمت سے لوگ حیران ہوتے تھے. وہ بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے ان کا مددگار تھا, لوگوں کے فیصلے کرنے والا شخص تھا. اور لوگ آ کے اس کے پاس صلاح اور مشورہ لیتے تھے. یہ اس کی سرفرازی تھی. لیکن جب آپ 30واں چیپٹر نمبر 30 پڑھیں گے تو وہی شخص جو ایک سرفراز شخص ہے, جسے دیکھ کر جوان چھپ جاتے تھے, جس کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی آوازیں بند ہو جاتی تھی, یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہی لوگ جب اس پر یہ وقت آیا ہے, جب اس کے حالات بگڑ گئے ہیں, جب یہ بیمار ہو گیا ہے, جب اس کا سب کچھ لٹ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, تو ایوب بیان کرتا ہے کہ وہی لوگ جو کمزور تھے, جو غریب تھے, جو کمتر تھے, جن کے لیے وہ ایک مددگار کی حیثیت رکھتا تھا, جن کو وہ صلاح اور مشورے دیتا تھا, وہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. پڑھیے گا, لکھا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے گھن کھاتے ہیں, میرے منہ پر تھوکتے ہیں اور میرے راستے کو بگاڑتے ہیں. سو ایوب کا وقار, اس کی خوشحالی, اس کی سرفرازی, اس کی سر بلندی مکمل طور پر کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے آج دنیا کے اندر بھی یہ سب ہوتا ہے. جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس شہرت ہے, جس کے پاس عزت ہے, لوگ اس کی سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی مانتے ہیں. لیکن اگر اسی شخص کے پاس سے سب کچھ چھن جائے, یا جس کے پاس کچھ نہ ہو, اس سے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو جب تک ایوب کے پاس سب کچھ تھا, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن جب سب ختم ہو گیا تو پھر عزت بھی ختم ہو گئی. یہ ہماری دنیا کے اندر, یہ ہمارے معاشرے کا ایک دستور بن گیا ہے. لوگ اسی کو سلام کرتے ہیں, لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں جو کچھ ہے, جس کے پاس کچھ ہے. لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اسے کچھ نہیں سمجھتے. سو ایوب کا سب کچھ چلا گیا, اور ایک انسان ہوتے ہوئے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر آ کر ایوب کو بھی نا امیدی نے دبوچ لیا. ایوب بھی نا امیدی کا شکار ہو گیا. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا ایوب 7:21 میں, یہاں پر آپ کو ایوب کی نا امیدی کا ایک عروج نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ کس طور سے وہ نا امیدی کی گرفت میں آ چکا ہے. اور اس نے یہاں پر کیا بات کہی, لکھتا ہے تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا. اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا. جن حالات میں سے میں گزر چکا ہوں, سب کچھ میرا چھن گیا ہے, سب کچھ میرا ختم ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب میں مٹی میں سو جاؤں گا. یعنی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب دوبارہ سے وہ عزت, دوبارہ سے وہ سرفرازی, دوبارہ سے وہ خوشحالی, دوبارہ سے وہ صحت, دوبارہ سے وہ بچے اب کہاں مجھے مل سکتے ہیں؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا. ختم, فنش. تو جب ایوب ایسی سوچوں میں, ایسے خیالوں میں مبتلا ہے,
جب نا امیدی نے اسے جکڑ لیا اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسے موقع پر اس کا دوست بلدد سوخی جو ایوب 8:21 میں ہم نے پڑھا، وہ اسے ایک بڑی زبردست تسلی کی بات کرتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، وہ کہتا ہے وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ ایوب، اب جبکہ تجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں پھر سے بحال نہیں ہو سکتا، میری صحت نہیں آ سکتی، میرے بچے نہیں آ سکتے، میں پھر سے اقبال مند نہیں ہو سکتا، یاد رکھ تیرا خدا اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے، کیونکہ وہ اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بہت بڑی تسلی کہ جب آپ کو لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیں ہمارا خدا اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق وہ ہوتا ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس دنیا میں اکثر ہمیں ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے، ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں نا، اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ کو جواب دے دیں گے کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ جواب دے دیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہ سچ ہے۔ نہ تو ڈاکٹرز، نہ لیڈرز، نہ سیاستدان، نہ روپیہ، نہ پیسہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک ہستی ہے جو اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے بھر دے گا۔ ہاللیلویا۔ سو کبھی بھی زندگی میں نا امید نہ ہو، کیونکہ ہمارا خدا امیدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ آپ کو یاد ہے ابراہم بھی بائبل مقدس میں ایک بڑی زبردست اور ایک پاورفل کریکٹر ہے، اور خدا نے اس شخص کو برکت دی۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تیرے وسیلہ سے، تیری نسل سے عالم کے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ خدا نے جب اس سے وعدہ کیا، اس کی عمر 25 سال تھی، اور 25 سال گزر گئے، اولاد نہیں تھی۔ بے شک اسماعیل تو ہو گیا، لیکن جو وعدے کا فرزند تھا، جو اس کے سلب سے، اس کی بیوی سے، سارہ سے ہونا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور ایک وقت آیا کہ ابراہم نے بھی خدا سے گلہ کیا کہ اے خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اور میرے گھر کا مختار جو ہے وہ دمشقی الیعزر ہوگا۔ خدا نے وہاں پر بھی اسے تسلی دی، اسے حوصلہ دیا، اسے امید دلائی، لیکن وہ نا امیدی کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب نکالیں اور اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں، تو یہاں پر جب خدا اسے کلام کر رہا ہے، اسے امید دلا رہا ہے، اس کی نسلوں کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے، تو غور کیجئے ابراہم کیا کہہ رہا ہے۔ لکھا ہے 17ویں آیت میں، تب ابراہم سرنگوں ہوا اور ہنس کر، غور کیجئے ابراہم اس بات پر دل میں ہنس رہا ہے، اور ہنس کر کہنے لگا، کیا 100 برس کے بڈھے سے
کوئی بچہ ہوگا؟ اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ اب یہ کس کی سوچ ہے؟ ابراہیم کی سوچ دیکھیں کیا ہے۔ اس قدر وہ نا امید ہو چکا ہے، اس قدر وہ مایوس ہو چکا ہے۔ خدا اسے تسلی دے رہا ہے، اس سے وعدہ کر رہا ہے، اس سے کلام کر رہا ہے، اور آگے سے ہنس رہا ہے، اور ہنس کر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا 100 برس کے بوڑھے سے اور 90 برس کی ایک بڑھیا سے اولاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ It is impossible۔ اس کی یہ سوچ ہے کہ اب ہم زندگی کے اور عمر کے جس حصے میں ہیں، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اولاد ہو۔ اس سوچ میں وہ گرفتار ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وہ اس سوچ کے اندر ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اسی 100 سال کے بوڑھے کو اور 90 سال کی بڑھیا کو اسحاق دے دیا۔ ہاللیلویا۔ اور اسحاق کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق کا مطلب ہے ہنسی، خوشی، یعنی کہ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے بھر دے گا۔ اور اب سب جانتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو آدم کے صلب سے نکلی، یہ ایک ایسی قوم ہے جو زبردست قوم ہے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اپنے آپ کو ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں، اور یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جسے کئی مرتبہ ختم کرنے کی، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ آج تک قائم ہے۔ سن 70 عیسوی میں تمام یہودی دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے۔ تقریباً 1900 سال یہ اپنے ملک سے غائب رہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں۔ خدا نے معجزانہ طریقے سے سن 1948 میں اسی قوم کو جو دنیا میں تتر بتر ہو چکی تھی، ان کو پھر سے ایک بار اکٹھا کیا اور ایک ملک دے کر ان کو دنیا میں منظر عام پر لایا، اور آج یہ پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کو لگتا تھا کہ کاش اسماعیل بھی تیرے حضور جیتا رہے، لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ خدا نا امیدی میں بھی امید پیدا کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو کئی مرتبہ اس کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک شخص تھا جوزف دی اسٹالن، یہ سوویت یونین کا لیڈر تھا۔ سن 1953 کی بات ہے۔ اس شخص نے ایک منصوبہ بنایا، وہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے 3 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کرنے کا پلان بنایا، اور یہ منصوبہ کب بنا؟ 1 مارچ 1953 کو، اور 2 مارچ کو یہ فیصلہ کیا گیا فرسٹ کو کہ 9 مارچ کو تمام یہودیوں کو جو 3 لاکھ کے قریب ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ فرسٹ مارچ 1953 کو یہ بات طے پائی۔ 2 مارچ کو جوزف دی اسٹالن بیمار پڑ گیا، اور 5 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور 9 مارچ 1953 جس دن اس نے اس قوم کو قتل کرنا تھا، اس شخص کا جنازہ جا رہا تھا۔ غور کیجیے، ایک وقت میں ابراہیم کتنا مایوس ہے کہ کاش اسماعیل ہی جیتا رہے، لیکن خدا نے ایک ایسی قوم پیدا کی اس کے وسیلہ سے جو آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اور اسی قوم میں سے دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ جس نے تمام بڑی نوع انسان کے گناہوں کا
کفارہ دیا ہے. سو یاد رکھیں کبھی بھی نا امید نہ ہو, کیونکہ وہ اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے بھر دے گا. آپ کو لازر یاد ہے؟ جب لازر مر گیا تو کیا ہوا؟ اس کی بہنوں کو بھی لگتا تھا کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہو, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر آواز دی, اے لازر نکل آ. اور لکھا کہ لازر کفن سمیت قبر سے باہر نکلا, کیونکہ وہ اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اناجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کتنے مردے زندہ کیے؟ 3 مردے. خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری تھی نا, یہ بیسیکلی مردے زندہ کرنا نہیں تھی, کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا. لوگوں کے کنسیپٹ جو تھے ان کو کلیئر کرنا. اور خداوند نے 3 مردوں کو زندہ کیا, یائر کی بیٹی کو, نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو, اور لازر کو. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس دور کے اندر یہودیوں میں بہت سے فرقے تھے جن کے مختلف نظریات اور مختلف عقائد تھے. ان میں ایک فرقہ تھا جسے نوسٹسزم کہتے ہیں. اچھا, ان کی یہ سوچ تھی, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر روح جو ہے واپس آ سکتی ہے, اور جب 24 گھنٹے میں روح واپس نہیں آتی تو پھر وہ اسے دفنا دیتے تھے. اور پھر دفنانے کے بعد سوچ یہ تھی کہ 3 دن تک روح جو ہے وہ قبر کے آس پاس پھرتی رہتی ہے, اور وہ اسے دودھ اور کھیر اس پر رکھتے تھے. اور ان کی سوچ تھی کہ چوتھے دن جو ہے روح واپس اپنے مقاموں پر چلی جاتی ہے, اب وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی. تو خداوند یسوع مسیح نے سیکول کے ساتھ مردوں کو زندہ کیا. جب انہوں نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو اسے مرے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے. تو جو گناستیت فرقہ تھا انہوں نے شور ڈال دیا کہ روح تو خود واپس آئی ہے, اس میں مسیح کا کیا کمال ہے. پھر مسیح نے بیوہ کے بیٹے کو جسے دفنانے جا رہے تھے, 24 گھنٹے ہو چکے تھے, جب اسے زندہ کیا تب بھی وہ لوگ نہیں مانے. تو جب یسوع کو پتہ چلا کہ لازر بیمار ہے, خداوند نے آنے میں دیر لگائی. اور جب خداوند وہاں پر آیا, وہاں پہنچا, تو پتہ لگا کہ لازر کو قبر میں رکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے ہیں. اور یسوع نے جب اس کی بہنوں سے پوچھا تو وہ بھی یہ کہنے لگی کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہو. اب غور کریں, ایسے ماحول میں, ایسی صورتحال میں جہاں پر ایسے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں کہ روح 24 گھنٹے میں واپس آ سکتی ہے لیکن 3 دن کے بعد واپس نہیں آ سکتی, ایسے ماحول میں چوتھے دن یسوع نے لازر کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ میں اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. تیرے منہ کو ہنسی سے اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے بھر دے گا. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. ایک اور واقعہ مثال کے طور پہ آپ سے شیئر کروں گا. اگر آپ میرے ساتھ مرکز کی انجیل نکالیں, اس کا درست تلفظ مرکز ہے لیکن اکثر ہم اسے مرکز بھی پڑھ جاتے ہیں. اس کا 9واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت. بائیسویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے, لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے
تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بے شک یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن جو اعتقاد نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ الفاظ پتہ ہے کس شخص کے ہیں؟ یہ ایک باپ کے ہیں۔ ایک باپ ہے جس کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کو بچپن سے ایک گونگی اور بہری بدرو نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور وہ لڑکا اس قدر تکلیف میں ہے، اتنی اذیت میں ہے کہ اگر آپ جب اس پورے حوالے کو پڑھیں گے تو دیکھیں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دن بدن سوکھتا جاتا تھا، کمزور ہوتا جاتا تھا، نحیف ہوتا جاتا تھا، اور کئی بار وہ بدرو اسے زمین پر پٹک دیتی تھی، کئی مرتبہ اسے آگ میں گرا دیتی تھی، کئی مرتبہ اسے پانی میں گرا دیتی تھی۔ اس لڑکے کو کئی بار چوٹیں لگی، وہ جلا، کئی بار وہ موت سے بال بال بچا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ بدرو سے ہلاک کرنا چاہتی تھی، اور وہ لڑکا بڑی تکلیف میں تھا، اور باپ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کوئی بھی شخص ہو جو صاحب اولاد ہے اور خاص طور سے اکلوتی اولاد ہو اور وہ اس کنڈیشن میں ہو تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ باپ بڑا پریشان ہے، بہت سی جگہوں پر گیا لیکن کہیں سے آرام نہیں آیا۔ پھر وہ یسوع کے پاس لایا، اور جب یسوع کے پاس لایا تو اب اس پورے حوالے کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ خدا یسوع مسیح تو اس وقت پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، جس میں یعقوب، یوحنا اور پترس بھی مسیح کے ساتھ تھے، جہاں پر مسیح کی صورت بدل گئی تھی، جہاں پر موسیٰ اور ایلیا بھی ظاہر ہوئے تھے۔ تو جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے، اس سے پہلے وہ شاگردوں کے پاس لے کر آیا کہ تم لوگ میرے بیٹے کو اس بدرو سے آزاد کرو، لیکن لکھا ہے کہ وہ نہیں نکال سکے۔ اور جب یسوع آیا تو اس کے باپ نے بتایا کہ تیرے شاگرد نہیں نکال سکے۔ اور شاگرد کیوں نہیں نکال سکے؟ بے اعتقادی، دعا کی کمی، روزے کی کمی، جس پر یسوع نے ان کو جھڑکا بھی کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور جب بعد میں جب بدرو نکل گئی تو بعد میں آگے یسوع سے کہتے ہیں خلوت میں کہ ہم کیوں نہیں نکال سکے اس سے؟ تو خداوند نے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ حالانکہ خداوند نے شاگردوں کو اختیار دیا ہوا تھا، ناپاک روحوں پر انہیں اختیار بخشا ہوا تھا، لیکن چونکہ زندگی میں دعا نہیں تھی، زندگی میں روزہ نہیں تھا، زندگی میں اعتقاد ایمان کی کمی تھی، اس لیے وہ اس کیس کو، کیونکہ یہ بڑا ہیوی کیس تھا، وہ اس بدرو کو نہیں نکال سکے۔ تو پھر یسوع نے کہا اسے میرے پاس لا۔ تو جب یسوع کے پاس لائے ہیں تو وہاں پر اس کے باپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے غور کرنے والے۔ کہتے ہیں اگر تجھ سے کچھ ہو سکتا ہے، میں بڑی جگہوں پر گیا ہوں، بڑے بابوں کے پاس گیا ہوں، بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، بڑے فقیروں کے پاس گیا ہوں، بڑے پادریوں کے پاس گیا ہوں، تجھ سے کچھ ہو سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کے ہماری مدد کر۔ یسوع بھی حیران ہو گیا۔ یسوع نے کہا کیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ تو خداوند نے اسے جواب دیا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر صورتحال ذرا غور کیجئے، فرق ہی ہو گئی ہے۔ آیا وہ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے ہے، لیکن دراصل اسے بھی شفا کی ضرورت تھی، اور کس شفا کی؟ اس کے ایمان کو شفا کی ضرورت تھی، اس کے اعتقاد کو۔ اس نے کہا میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ کیا کہتا ہے یسوع کو؟ اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کا علاج ہو،
اب سچویشن یہ ہے کہ پہلے میری بے اعتقادی کا علاج کیا جائے. تو یاد رکھیں اس سے پہلے کہ ہمیں بدنی طور پر شفا ملے، اپنے ایمان کی شفا حاصل کر لیں، اپنے اعتقاد کا علاج کروا لیں. کیونکہ جب اعتقاد ہوگا، لکھا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور خداوند نے اس لڑکے کو اس بدلو سے آزاد کر دیا. باپ برسوں کا نا امید تھا، کئی جگہوں پر گیا لیکن کچھ نہیں ہوا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی شاید کچھ نہیں کر سکتا. اور اس نے بیچ میں اگر کا لفظ لگا دیا، اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر دے. تو ایسے شخص کو جو نا امید ہے، جسے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا نے اس کے بیٹے کو آزاد کیا اور بتایا کہ میں اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت ہے. تو یسوع سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب وہ وقت نہیں، جیسے ابراہیم کی سوچتی کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اولاد کہاں سے ہوگی. لیکن خدا کے لیے کسی وقت کی، کوئی عمر کی قید نہیں ہے. وہ آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی عمر میں، کسی بھی وقت میں آپ کو کوئی بھی برکت دے سکتا ہے. لیکن فقط اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے. مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے یسوع قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا اور یسوع مسیح کو دفن کر دیا گیا، شاگردوں کی امیدیں ٹوٹ گئی، وہ مایوس ہو گئے، وہ ماتم کرتے پھرتے تھے. بلکہ جن لوگوں نے مسیح کو جی اٹھنے کے بعد دیکھا، وہ ان کا بھی یقین نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب کون سی آسمان کی بادشاہی، اب کون سی ہمیشہ کی زندگی، اب کون سی آدمگیری، سب کچھ ختم ہو گیا. مایوس ہو گئے. یہودیوں کو بھی لگا یسوع کی کہانی ختم، رومیوں کو بھی لگا یسوع کی کہانی ختم، ابلیس کو بھی لگا کہ یسوع کی کہانی ختم. لیکن کیا ہوا؟ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. خدا کا بیٹا یسوع مسیح تیسرے دن بڑی قدرت اور جلال اور غیر فانی بدن سمیت مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں اب بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. ہاللیلویا. سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ایوب کو لگ رہا تھا کہ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا، اب بچے بھی نہیں ہیں، صحت بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، بزنس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب تو اینڈ ختم، میں مر جاؤں گا، سو جاؤں گا. لیکن وہاں پر اسے تسلی دی گئی، کلام کیا گیا کہ وہ خدا اب بھی جب تجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا، تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے بھر دے گا. ابھی بھی وہ سرفراز کر سکتا ہے، ابھی بھی وہ اولاد دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے خدا نے ایوب کو پھر سے بحال کیا، اسے دگنی ڈبل بلیسنگ دی. پہلے اس کے پاس 7,000 بھیڑ بکریاں تھیں، بعد میں 14,000 ہو گئی. پہلے اس کے پاس 3,000 اونٹ تھے، بعد میں 6,000 ہو گئے. پہلے اس کے پاس 500 جوڑی بیل تھے، بعد میں 1,000 ہو گئے. پہلے 500 گدیاں تھیں، پھر کتنی ہو گئی؟ 1,000 ہو گئی. اور پہلے اس کے پاس 10 بچے تھے، خدا نے اسے 10 بچے اور دے دیے. بے شک پہلے بچے نہیں رہے، لیکن وہ باپ 20 بچوں کا ہی کہلائے. خدا نے اسے ڈبل بلیسنگ دی. اور جب اسے لگ رہا تھا کہ اب میں مٹی میں سو جاؤں گا، کچھ نہیں ہو سکتا، خدا نے جب اسے بحال کیا تو لکھا ہے کہ وہ 140 سال تک جیتا رہا. کیسا ہمارا خدا ہے! ایک ایسے شخص کو جو بالکل زیرو پر چلا گیا، بلکہ ختم ہو گیا، اور اسے بھی لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا،
لیکن یاد رکھیں کہ خدا اب بھی جب ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے ایوب کو پھر سے بحال کیا، سرفراز کیا، دگنی برکت دی، ابراہام کو برکت دی، لازر کو زندہ کیا، اس باپ کے بیٹے کو جس میں بدروہیں تھی آزاد کیا۔ اور آج اگر ہم میں سے کوئی بھائی کوئی بہن یہاں پر کسی بھی سبب سے نا امید ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب شاید مجھے یہ برکت، یہ سرفرازی، یہ چیزیں نہ مل سکے، مجھے شفا نہ مل سکے، یاد رکھیں آج بھی یسوع آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، فقط آپ کو اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ایک اور بات، آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بے اعتقادی کا شکار ہیں، جیسے اس باپ نے کہا کہ میری بے اعتقادی کا علاج ہے۔ آپ خداوند کو یہ نہ کہیں کہ خداوند میری شوگر کا، میرے بلڈ پریشر کا، میرے کینسر کا علاج کر۔ خدا سے کہیں میری بے اعتقادی کا علاج کر، اور جب بے اعتقادی کی بیماری سے شفا مل جائے گی تو آٹومیٹکلی ساری بیماریاں ہمارے بدنوں سے جاتی ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے اس کو بڑھنے کی ضرورت ہے، خدا بے اعتقادی کا علاج کرے، تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھائے۔